बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स, आपके मैसेजेस और आपके ख़ुतूत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आप हमें लाइव कॉल्स करते हैं और फिर अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। वो मसाइल खा रूहानी एतबार से हों, खा जिस्मानी एतबार से हों, तमाम तर हमारे सामने रखते हैं और फिर यहाँ पर मौजूद उलमा व मशाइख, रूहानी शख्सियात आपके मसाइल का हल बताते हैं। नाज़रीन, अगर आप फील करते हैं किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो आप हमारे साथ ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। आप हमें कॉल करेंगे और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको यहाँ पर कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुफ्ती कैसर शहज़ाद नईमी साहब। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला कैसे हैं? खैर वाफियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। शाह साहब, आप सुनाइए, आप खैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। नाज़रीन, मुफ्ती साहब मौजूद हैं और बाकायदा ये आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर आपके मसाइल का हल बताते हैं। आप अक्सर इन्हें कोई नूर की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। तो आप जिस तरह की भी परेशानी फ़ील कर रहे हैं, कोई भी टेंशन है, तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। आपकी कॉल्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी और फिर मुफ्ती साहब आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर जवाब इनायत फरमाएंगे। आप हमेशा ही इल्मी गुफ्तगू फरमाते हैं और हमारे जो भी मसाइल होते हैं उनका तसल्ली बख्श जवाब इनायत फरमाते हैं। तो आपकी टीवी की स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, वहाँ से आप नंबर नोट कीजिए और फिर हमें कॉल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जो है वो जवाब इनायत किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी कॉल करते हैं तो ऐन जो है वो अपनी जो परेशानी होती है कि उसी को ज़िक्र किया करें। अस्सलामु अलैकुम, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, मसला बताइएगा। मेरे मियाँ को 10 साल हो गए हैं, कोई कारोबार नहीं है उसका। मैंने ये इस्तिखारा कराना है। उनका नाम क्या है? उसका नाम तारक अली है और उनकी मैं हर वक्त बीमार रहती हूँ। मुझे सांस की तकलीफ हो गई हुई है। उनकी एज क्या है? 55 साल। 55 साल है। और पहले क्या काम करते थे वो? पहले वो ना शुरू स्टार्ट वो गुड्डी डोर का काम करते थे, फिर उन्होंने ना बहुत ज्यादा काम किए हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कोई नहीं काम दुरुस्त हुआ। चले, ठीक है, आप हमारे साथ आइए, आपको बताते हैं। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हमारी इस बहन ने 2 मसलों पे बात की है। एक, उनके अपने शोहर नामदार के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है कि उनका कारोबार जो है उसमें प्रॉब्लम है, कारोबार नहीं चलता, काम नहीं कर रहे। और दूसरा, उन्होंने अपनी सेहत के बारे में बात की है कि उनकी सेहत नहीं ठीक, उनको सांस की तकलीफ़ है। तो दुआ गो हैं अल्लाह ताला इन दोनों मसाइल में अल्लाह ताला मेरी बहन को आसानियाँ पैदा फरमाए। तो वजीफ़ा आपसे अर्ज़ किए जाते हैं और उससे पहले वज़ाइफ से पहले फ़राइज़ की तरफ हमारी हमेशा ही निशानदही और रहनुमाई होती है कि रेगुलरली पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज़ ख़ुद भी पढ़ें और अपने शौहर को भी जो है वो इसकी तरफ तरगीब दिलाएं कि वो नमाज की पाबंदी करें। जब काम के लिए निकलें, रिज़्क़ की तलाश में निकलें, तो बावज़ू रहा करें। और ऐसे ही हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, इस तस्बीह को जब निकलें वो रिज़्क़ की तलाश में कारोबार के लिए तो खुला पढ़ते रहा करें। रात को इशा की नमाज के साथ 333 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ या अल्लाह या रज़ाको या वासियो या बासितो, या अल्लाह या रज़ाको या वासियो या बासितो 333 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये वजीफ़ा जो है वो 41 दिन करके और साथ रिज़्क़ की तलाश के लिए निकलें भी। ज़ाहिर है हमें हुक्म है कोशिश करने का, तो कोशिश भी करनी चाहिए और फिर हमें बताएं 41 दिन बाद वजीफ़ा करके इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है मालिक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा रिज़्क़ के मामले में। और दूसरा जो है आपकी सेहत के बारे में, तो आप सुबह फजर की नमाज़ के बाद रोज़ाना
33 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ کر خود پہ دم کر لیں یا پانی پہ دم کر کے اس کو آپ پی لیں. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا شافی، یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا شافی، اس کو اول آخر درود شریف کے ساتھ تسبیح پڑھ کے خود پہ دم کر لیں، پانی پی کے اس کا جو ہے وہ اپنا پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیں. انشاءاللہ الرحمن آپ کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن جو طبی علاج ہے اپنا جاری رکھیں. جو ڈاکٹرز حضرات آپ کے معالج طبیب آپ کو پرہیز بتاتے ہیں وہ لازمی کریں، اور ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ پینے سے اسے اوائڈ کریں. جو بھی آپ کو پرہیز بتایا جاتا ہے اس کو لازمی آپ جو ہے وہ شامل اپنی جو ہے وہ معمولات کے شامل رکھیں. جی بہن، آپ کو مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب عنایت فرمایا ہے. دونوں آپ کے جو مسائل تھے ان کا حل بتایا ہے. آپ بالکل اسی طرح پہلے فرائض پر عمل کریں اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے وظائف بتائے ہیں آپ ان کو پڑھیں. انشاءاللہ العزیز خالق کائنات خیر و برکت فرمائے گا. آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور آپ کے میاں کا جو کاروبار ہے وہ بھی چل پڑے گا، اور جو آپ کے حالات ہیں وہ بہتری کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہر معاملے کے اندر خیر و برکت ہوگی. ناظرین، اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے. ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں، اور مفتی صاحب موجود ہیں، آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا یہ خاصہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے تو وہ قرآن پاک سے بتایا جاتا ہے یا اسماء الحسنی کی روشنی میں بتایا جاتا ہے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو تو وہ والا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے. تو جو ایسے وظائف ہوتے ہیں ان کے پڑھنے سے ویسے ہی خیر و برکت ہوتی ہے، نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی خالق کائنات ان کو دور کرتا رہتا ہے. قبلہ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کچھ لوگ اکثر جس طرح کے ہم بے روزگاری کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے اس کی طرف توجہ دلاتے کہ دعا کریں کہ ہمارا اچھا روزگار ہو جائے، اچھا روزگار ہو جائے. تو ویسے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے یا اچھا کاروبار کے اندر خیر و برکت ہوتی رہے یا ان کے معاملات اچھے چلتے رہیں، تو روزمرہ زندگی کے اندر کون سا ایسا وظیفہ مستقل بندے کو پڑھتے رہنا چاہیے نماز کے ساتھ ساتھ؟ جی شاہ صاحب، قطع کلامی کی معذرت، کال آ چکی ہے پلیز، تو اسی کو پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کونر کہاں سے؟ میں عثمان. جی اپنا مسئلہ بتائیے گا. جی اپنا مسئلہ بتائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے ادھر تو کام اور باہر کی بات بن رہی ہے. آپ استقرا کر کے بتائیں باہر جا سکتا ہوں؟ دوبارہ بتائیے گا، آواز اصل میں کٹ رہی تھی آپ کی، پراپرلی سن نہیں پایا میں. کہہ رہا ہوں میرا نام عثمان. جی جی، کہاں سے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی مسئلہ بتائیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر کام نہیں بن رہا میرا. تو کیا کام کرتے ہیں ویسے ادھر کیا کام کرتے رہے آپ؟ کام نہیں مل رہا اور باہر کی بات بن رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اپنی والدہ کا نام بتائیں. میری والدہ کا نام کنیز. چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی بھائی غالباً یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کو یہاں پہ کوئی روزگار جو ہے میسر نہیں آ رہا اور وہ باہر جانے کے خواہش مند ہیں، تو ایسا کوئی وظیفہ بتا دیا جائے جس کے لیے ان کے لیے وہ آسانی ہو جائے جو بات بن رہی ہے باہر جانے کی. پہلے تو ہم بھائی کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جہاں آپ کے لیے بہتر ہے، پاکستان میں بہتر ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال فراوانی کے ساتھ عطا فرمائے. اگر آپ کے لیے باہر جانے میں بہتری ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور وہاں سے بھی آپ کے لیے رزق حلال کی جو ہے وہ دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے. تو پہلا مشورہ وہی بیٹا آپ کے لیے، بھائی آپ کے لیے کہ نماز کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں اور باوضو رہا کریں. اور وظیفہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک تو آپ نے ہمیشہ جو ہے آپ سے کہا کہ باوضو رہنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صدقہ و خیرات جتنی توفیق ہو حسب توفیق کرتے رہا کریں. تیسرا، آپ نے روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 دفعہ یا اللہ یا رزاق یا وکیل یا نافع، یا اللہ
یا رزاقو یا وکیلو یا نافیو 303 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اور اپنے بات یہ پوچھی ہے کہ آپ کا باہر جانا آپ کے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں, تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل سے اچھے کی امید ہے, اچھائی ہی نظر آ رہی ہے, آپ کے لیے باہر جانا مفید رہے گا. جی ایک اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جاوید اقبال بات کر رہا ہوں. میرا 10 سال سے کوئی کاروباری مسئلہ ہے, دکان بند پڑی ہے, کائنڈلی کس طرح کرنے بتا دیں. جی اپنی والدہ کا نام بتائیے. ملکہ رانی. ملکہ رانی. ملکہ رانی. مرکھا رانی, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیے کہ کاروبار کس چیز کا کر رہے تھے آپ؟ یہ میرا گولڈ کا کاروبار ہے, سن 2013 سے آج تک تقریباً بند ہی پڑا ہے. چلے ٹھیک ہے. ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری تقریباً 51 سال ہے. 51 سال. تو دکان بند کیوں پڑی ہوئی ہے؟ بند کیوں پڑی ہے دکان آپ کی؟ جی دکان بالکل کوئی دیکھتا نہیں ہے, کوئی گاتا بھی ہے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے. جی پتہ نہیں. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے میرے خیال سے ان کا کاروبار چلنے میں ڈیلنگ میں ایک تو پرابلم ہوگی, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مال بھی. کاروبار کس چیز کا ہے؟ یہ ان کی زبان اور ان کا طریقہ ایسا تھا کہ میں سمجھ نہیں پایا, لیکن جو بھی ہے اوورآل آپ بتا دیجیے. جی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, رزق حلال آپ کو عطا فرمائے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ دکان بند پڑی ہے, تو دکان آپ کھولیں گے تو ہی اس پہ جو ہے وہ گاہک آئے گا. آپ دکان بند ہی رکھیں گے تو گاہک تو آنے کی وہاں پہ امید نہیں ہے, آئے گا بھی تو ظاہر ہے دکان بند دیکھ کے چلا جائے گا. آپ دکان پہ ریگولرلی بیٹھیں اور اپنا معمول بنائیں کہ جب بھی آپ دکان پہ جا کے بیٹھیں تو وہاں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. چاہے وہ تلاوت ایک صفحہ ہو قرآن پاک کا, چاہے وہ ایک رکوع ہو, جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پاک جا کے پڑھ لیں, دکان کھول کے وہاں پہ قرآن کی تلاوت کریں. اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارکہ ہے, کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ و بسم اللہ و واقتہ وابصر. وہ کام جو اللہ کی حمد اور اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جاتا ہے تو وہ اس میں وہ بے برکتہ ہوتا ہے. تو آپ جب اللہ کے نام سے اپنی دکان کا اپنے کاروبار کا آغاز کریں گے تو اس میں برکت جو ہے وہ شامل حال ہوگی. تو آپ جو ہے وہ صبح سویرے کوشش کریں کہ آپ صبح کی نماز کے بعد, اگر ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, تو صبح ارلی ان دا مارننگ جا کے اپنی دکان کھول لیں, جس چیز کی بھی ہے, چاہے سودا کام بھی ہے, اس میں سامان کام بھی ہے, لیکن آپ بیٹھیں قرآن کی تلاوت کر کے بیٹھیں. اور وہاں بیٹھتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ اللہ کے نام یا اللہ یا وہابو اس کی تسبیح کرتے رہا کریں. کھلا پڑھیں آپ اس کو گنے بغیر, اور نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ الرحمن چند دن میں آپ کی دکان اللہ تعالیٰ چلانے شروع کرے گا, برکت آ جائے گی. لیکن وہاں پہ ٹائم دینا ہے آپ نے, ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہی نہیں جی پابندی سے اور پھر آپ کہیں دکان نہیں چلتی, تو پھر ایسا تو نہیں ہوتا نا. جی بے شک. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں بھائی. وہ میں اپنی بیٹی سے معاملہ پوچھنا ہے. وہ اس کو نا اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 بچے دیے تھے تو وہ نہیں رہے اس کے, اب اللہ کا شکر ہے اب پھر ہے. تو میں چاہتی ہوں کوئی کچھ ایسا عمل بتائیے گا کہ خیر خیریت سے ہو, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, اپنے ایمان میں رکھے. جی ان کا نام بتائیے. مریم, اور ماں کا نام کبرا ہے. کبرا ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ کو بتاتے ہیں. جی پھر صاحب. اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے, سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اس بیٹی کو زندگی والی نیک اولاد عطا فرمائے. تو ہم دعا گو ہیں بیٹی کے لیے. اور وظیفہ, پہلا وظیفہ تو ان کے لیے یہ ہے, ان کا نام بھی مریم ہے, تو روزانہ وہ ایک بار سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں. ٹھیک ہے, اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ کم سے کم, اور ہو سکے تو 2 مرتبہ کر لیا کریں, 1 مرتبہ صبح 1 مرتبہ شام کو. اپنا ریگولر جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ کراتے رہا کریں. اور ایک دھاگا لے کر نا بچی کے قد کے مطابق اس کے اوپر جو ہے وہ 9 مرتبہ, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ گرہ لگا لیں, اور 9 گرہ لگا کے اس کو جو ہے وہ اپنے جسم پہ وہ باندھ لیں. انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل سے امید رہے گی کہ وہ ان کا جو ہے وہ خیر و خیریت سے جو ہے وہ خوشی کے دن آئیں گے, اور دونوں زچہ بچہ خیریت سے رہیں گے. تو یہ معمولات کریں, نماز کی پابندی کریں, آپ بھی ان کے لیے دعا کریں, ہم بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی والی عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, مسرت پروین میرا نام ہے.
جی اور میری والدہ کا نام ہے سرور بی بی۔ جی مسئلہ بتائیے گا۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا نا 2 ماہ پہلے نکاح ہوا ہے، 4 سال ہو گئے تھے ڈائیورس ہوئے کو نا، 2 ماہ پہلے نکاح ہوا ہے، میرڈ ہے وہ نا، فیملی ہے ان کی، تو مطلب ان کے سامنے ہوا ہے، فیملی کے سامنے، پہلے وہ راضی تھے اور نکاح کے بعد جو ہے ان کی وائف اور گھر والے تھوڑے سے ناراض ہو گئے ان سے، ہسبینڈ سے۔ جی اور جیسے ہی میرا نکاح ہوا نا، نکاح کے تھوڑے دن کے بعد ہی مطلب 2-4 دن گزرے ہیں تو مجھے خواب آنے شروع ہوئے ہیں، کبھی بھینسیں نظر آئی ہیں اور کبھی خون نظر آیا ہے، اس طرح سے مطلب کبھی جو فیملی کے لوگ وفات پا چکے ہیں وہ کبھی نظر آئے، مطلب پریشانی دیکھی ہے۔ اور اس کے بعد نا میں بیمار ہو گئی ہوں، کافی زیادہ میں سخت بیمار ہوئی ہوں۔ پھر میرے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں تو اس میں میری رپورٹس کلیئر آئی ہے، مطلب جتنی میں بیمار تھی نا وہ رپورٹس میں وہ چیز نہیں آئی، تو اس لیے اب میں پریشان تھی کہ ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی، مطلب نکاح ہوا ہے کہ ہم آگے اس سلسلے کو بڑھانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے میری۔ وہ جو آپ کے شوہر ہیں ان کا نام بھی بتائیے گا۔ ان کا نام ہے محمد الیاس اور ان کی والدہ کا نام ہے خورشید۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو بتاتے ہیں۔ جی پیر صاحب دیکھیں نکاح ہو چکا ہے، صحت خراب ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی کی بھی کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے، تو آپ رخصتی کے لیے بالکل اللہ کا نام لے کر رخصتی کریں، بظاہر اس میں کوئی ایسی برائی نظر نہیں آ رہی، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے فرمائے اور وہ جو آپ کا گھر جو ہے وہ آباد رہے۔ اور جو خواب کا آنا ہے، ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، بعض اوقات آپ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے، معدے میں جو ہے وہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ ایسے ہی خام آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو وہ ہر خواب جو ہے اس کی لازمی نہیں کہ آپ میں خواب میں کوئی ڈر والی چیز نظر آئے، ایسے موقع پہ جب خواب نظر آئے تو اس میں آپ اٹھ کر جا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، کیونکہ جس سے مارکا روح سے برا خواب ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ جو ہے وہ منگل کے روز جو ہے وہ صدقہ دے دیا کریں، ہر منگل کے منگل اپنا حسب توفیق جتنا دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ نماز کی پابندی کیا کریں، باوضو ہو کے سویا کریں رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے، تو انشاءاللہ آپ کو برے خواب بھی نہیں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ بے فکر ہو کے جہاں نکاح ہوا ہے وہاں کے لیے جو ہے وہ رخصتی کی جو بھی تیاری ہے ان کو کریں، جو چلتا رہے، رشتہ اچھا چلتا رہے، کیونکہ ان کی بھی آگے پہلے بھی شادی ہے۔ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک تو سورہ مریم روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ 101 مرتبہ یا اللہ یا مصور یا جامع یا ودود، یا اللہ یا مصور یا جامع یا ودود، اول آخر دروشی کے ساتھ ایک تسبیح رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس کی کر لیا کریں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد ایک بار سورہ مریم پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کا رشتہ جو ہے یہ خیر و خیر سے چلتا رہے گا۔ جی بہن، جس طرح آپ کو پیر صاحب نے بتایا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کے جو ڈراؤنے خواب ہیں وہ بھی مسئلہ ٹھیک ہوگا، آپ کے نکاح کے جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، اور خالق کی کائنات آپ کو صحت و عافیت سے بھی نوازے گا۔ اسی طرح ناظرین، اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے انشاءاللہ العزیز۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وظیفہ بتایا جائے گا، آپ کو عمل بتایا جائے گا، تو اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں، آپ کو بے شمار اس سے برکات حاصل ہوں گی، بے شمار اس سے فائدہ حاصل ہوں گے، اور آپ کو خالق کائنات کلیتاً آپ کے مسائل سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ کیونکہ مفتی صاحب سوال تھا وہ درمیان میں ہی رہ گیا کہ ویسے ہی خیر و برکت کے لیے، اپنے معاملات کے اندر بہتری کے لیے کون سا وظیفہ پڑھتے رہنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات تو شاہ صاحب یہ ہے کہ جو ابھی بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو جس سے مبارکہ کی روح سے فرشتہ جو ہے اس کا رزق، اس کا جو ہے وہ نیک بخت ہونا، بدبخت ہونا، یہ سارے اعمال انسان کے ذی روح کے دنیا میں آنے سے پہلے مالک اس کا رزق جو ہے وہ دنیا میں بھیج دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے تغدو بھی کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے رزق کی تلاش میں بھی نکلنا ہے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جو ہے وہ گھر بیٹھے رہیں اور کہیں کہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ رزق جو ہے وہ میسر نہیں آ رہا، تو کوشش کرنی چاہیے رزق کے لیے۔ اور ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر روزگار کی کاروبار کی بجائے جاب کی تلاش میں جو ہے وہ رہتے ہیں، جاب کے متلاشی رہتے ہیں۔ تو جاب یقیناً ٹھیک ہے، ایک ذریعہ روزگار ہے، لیکن برکت جو ہے وہ کاروبار میں ہے،
کاروبار کے لیے بے کوشش شک۔ کریں، اور وظیفہ اس کا یہ ہے کہ آپ جب کاروبار کے لیے نکلیں، رزق کی تلاش میں نکلیں، تو یا اللہ یا رزاق یہ پڑھتے رہیں۔ رازق مالک کی ذات ہے، وہ سب کو اس نے رزق دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اس کی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ عابد بات کر رہا ہوں لاہور سے بھائی جان۔ جی مسئلہ بتائیے گا اپنا۔ میں مستریوں کا کام کرتا ہوں، پہلے میرے بہت کام چلتے تھے، لیکن 3-4 مہینے ہو گئے مجھے کام ہی نہیں مل رہا بھائی۔ اچھا کس چیز کا کام کرتے تھے پہلے؟ مستریوں کا۔ مستری کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اور اپنی والدہ کا نام بتائیے گا۔ والدہ کا نام جی جی رضیہ بی بی جی۔ جی جی چلیے ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ مستریوں کا کام کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ ابھی کام نہیں مل رہا۔ دیکھیں کام تو بڑا آپ کا جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی بھی جو کنسٹرکشن ہے کہیں بھی رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے۔ آلدو اگر کہ اس میں آپ کے جو ہے وہ کمی آئی ہے، لیکن القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دوست، اپنا حبیب قرار دیا ہے۔ تو ایسے ہے کہ پہلا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی کلائنٹ سے جو بھی وعدہ کریں اس سے وہ وعدے کے مطابق وہ کام کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور یقیناً آپ روزگار کی تلاش میں نکلتے ہوں گے، ٹھیک ہے، جہاں بھی جاتے ہیں، جو آپ کے اڈا ہے یا دکان ہے یا جہاں بھی بیٹھتے ہیں آپ، وہاں ریگولرلی آ کے بیٹھیں، اور جب وہاں پہ آپ آ کے بیٹھیں تو آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا رزاقو یا واسعو یا باسطو، یا اللہ یا رزاقو یا واسعو یا باسطو، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور جو ہے وہ اللہ پہ توکل رکھ کے بیٹھ جانا ہے۔ لیکن ساتھ وہی پہلا وظیفہ جو بتاتے ہیں ہر وظیفے سے پہلے کہ پہلا وظیفہ نماز ہے، جی نماز کی پابندی کرنی ہے، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، باقی نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، اور نیک نیتی سے کام کرنا ہے۔ آپ جب نیک نیتی سے کام کریں گے تو آپ کے سے کام کریں گے وہ خوش ہو کے آپ کو ممکن ہے آپ کی ساتھ طے کی ہی اجرت سے زیادہ عطا کریں گے۔ تو اس لیے کام نیک نیتی سے کریں تو اللہ تعالیٰ کام کے دروازے کھولے گا آپ کے اوپر انشاءاللہ العزیز۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ جی ظفر اقبال منڈی باولدین سے۔ سر نا ہم بہت مزدوری بہت کرتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ ایک بچہ مزدور ہے، اس پر وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کا بہت مسئلہ، بیوی فوت ہو چکی ہے، بٹھا مزدور ہوں، بٹھے پر اینٹوں بنانے کام کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، آپ ان کی والدہ کا نام بتائیں، وہ جو بیمار ہیں۔ مسرت بی بی کی والدہ کا میری نام امنا بی بی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ۔ دو چیزیں انہوں نے بتائیں جی، ایک تو بیماری کا کہ ایک ان کا بیٹا بیمار رہتا ہے، اور ایک خود یہ جو کاروبار کرتے ہیں پٹھے کا کاروبار جسے کہتے ہیں، جی کام کرتے ہیں، پیسے کافی کماتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں، جلد خرچ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں گھر میں جب بیماری ہوتی ہے تو یقیناً اس پہ اخراجات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے، اس آزمائش سے محفوظ فرمائے، آپ کے بیٹے کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کا میڈیکلی جہاں سے طبی روحانی جو بھی علاج کروا رہے ہیں وہ کراتے رہیں۔ ساتھ روحانی علاج اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صبح فجر کی نماز کے بعد 21 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر کسی پانی پہ دم کر کے، جو بھی بچہ وہ چیز کھاتا ہے اس پہ دم کر کے اس بچے کو کھلا یا پلا دیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے آپ کا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کافی کام کرتے ہیں، آمدن کافی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، پیسہ پاس ٹھہرتا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے برکت کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ پہلا تو وظیفہ ہے نماز کی پابندی کریں، دوسرا روزانہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا جو ہے وہ معمول رکھیں، اور جب آپ کام کر رہے ہوں تو کام کرتے ہوئے آپ نے یا اللہ یا نافع یا باسطو، یا اللہ یا نافع یا باسطو، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، ایک ذاتی نام ہے، دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان دونوں کا اپنے تینوں کا ورد جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے آپ کی محنت جو ہے نفع بخش بھی ہوگی، نفع مند بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی انشاءاللہ الرحمن، اور اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرمائے آپ کے بیٹے کو، ہم دعا گو بھی ہیں اس کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ آپ اسی طرح وظائف پر عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ناظرین ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। आप हमें लाइव कॉल्स करते हैं और फिर अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। अगर आप फील करते हैं किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर आपके मसाइल का हल बता रहे हैं। तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आप इनसे रहनुमाई लीजिए और ख़ूब इनसे इस्तिफ़ादा कीजिए। मुफ्ती साहब, आज जिस तरह आपने बताया कि रिस्क के हवाले से कि कुछ इंसान को ख़ुद भी तगोदो करनी चाहिए और फिर साथ साथ इसके अलावा जो वजीफ़ा भी बताया, तो वैसे लोग वज़ाइफ़ पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा उन पर अमल नहीं, हम उन पर अमल करते हैं वज़ाइफ़ पर, लेकिन हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो वो कौन सी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं उनसे जिसकी वजह से उनको फ़वाइद हासिल नहीं होते? जी बिल्कुल शाह साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है वो सिर्फ़ वजीफ़े की पढ़ाई के ऊपर तवज्जो रखते हैं, बाकी चीज़ों का साथ एहतमाम नहीं करते। जी, बाकी चीज़ें क्या हैं, वजीफ़ा जो है वो बावज़ू करना चाहिए, साथ फ़राइज़ का एहतमाम लाजमी है। फ़राइज़ हैं तो वज़ाइफ़ हैं, फ़राइज़ नहीं पढ़ने तो वज़ाइफ़ का क्या फ़ायदा हो सकता है? बेशक एक ज़रूरी जो अमल है उससे बढ़ के जो है वो क्या चीज़, नफली चीज़ उसके बराबर तो नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ वक्त की पाबंदी है। जो वक्त बताया जाए, जो टाइम बताया जाए, उस वक्त पे हमेशगी इख्तियार करना ये बड़ा अहम है। और चौथी चीज़ उसमें नागा ना करना है। हमारे यहाँ लोग जो है वो बाज़ का टाइम लगा कर लिया, ना लगा तो ना किया, इसको इतनी फिर अहमियत नहीं देते। तो आपने जो काम करना है उसको रेगुलरली कर लें, उसके टाइम पे करें और वज़ू की हालत में करें, खुशबू लगा के करें, नमाज का एहतमाम करें। इन सब सूरतों में इन हिमाक के साथ और अल्लाह पे जितना कामिल तवक्कुल, यकीन और जो है वो आपका यकीन कामिल होगा, यकीन मुहक्कम होगा, उतना ही ज़्यादा आपको उससे वजीफ़ा मिलेगा। जिससे कुर्सी है, अल्लाह फरमाता है कि अना इंदा ज़न्नी अब्दी, मैं तो अपने बंदे के गुमान के पास ही होता हूँ, जैसा वो मेरे बारे में सोचता है मैं वैसा उसके लिए हो जाता हूँ। तो हम जब ये दिल में रख के वजीफ़ा करेंगे कि मेरा काम हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो हो जाएगा। जब आपके दिल में नेगेटिविटी जो है वो भरी हुई हो, मायूसी ही भरी हुई हो और नाउमीदी जो है उसने ही डेरे डाले हों, तो फिर काम होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। जो अच्छा पॉजिटिव सोच रखते हुए, अच्छी मुस्बत अपनी जो है वो डायरेक्शन और थिंकिंग के साथ जब आप वजीफ़ा करते हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फ़ज़ल से आपको यकीनन मुंह से निकले हुए लफ्ज़ जो है वो ज़ाया नहीं जाते आपके, और उस पर अल्लाह ताला उसका ज़रूर आपको जो है वो उसका समर जो है वो फल अता फरमाता है। और साथ साथ कोशिश भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ उस लेवल की एफ़र्ट नहीं होती है चीज़ों की हासिल करने में जो उसके लिए रिक्वायर होती है या उसके लिए दरकार होती है, उसकी भी साथ ज़रूरत है, वो भी होनी चाहिए। मन जद्दा वाजदा भी बड़ा सिंपल सा फार्मूला, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। जी हाँ, तो हमें कोशिश जो है वो साथ करनी चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ नहीं आ रही। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। मुसब मन जद्दा वजदा। जी, तो मैं अर्ज़ कह रहा था कि ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, कानूनी कुदरत है कि जो कोशिश करता है, जो एफ़र्ट करता है, जो तगद्दो करता है, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जो है फरमाता, किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। एक बंदा जो 6 घंटे काम करता है, दूसरा बंदा 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे वाला कहे कि 6 घंटे वाला कहे जो वो उसका काम ज़्यादा चलता है, तो भाई उसने टाइम ज़्यादा दिया, उसने एफ़र्ट ज़्यादा की। तो जितनी आप एफ़र्ट करेंगे, जितना आप उस कारोबार या काम के लिए आप तगद्दो करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही आपको अजर मिलेगा, उतना ही आपको जो है उसका समर मिलेगा। और बाज़ औक़ात समर आने में थोड़ा टाइम लगता है, डिले हो जाता है। ठीक है, दिन बदलते रहते हैं, कुरान पाक का फार्मूला है ये भी। अल्लाह ताला फरमाता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ऐसा कभी नहीं है कि हमेशा किसी भी एक ही तरह के हालात रहते हैं, दिन बदलते रहते हैं, आजमाइशें भी आती हैं, लेकिन सब्र और शुक्र के साथ जो है वो अपनी चीज़ों को इंसान को साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में कोई मुश्किल ही ना आए। ये तो हमारा जो दीन और हमारे इस्लाम और कुरान की तालीमात हैं, वो तो ऐसी कहीं ज़िंदगी नहीं प्रती कि जिसमें कोई मुश्किल ही नहीं होगी। वो तो फिर आखिरत की ज़िंदगी है, जो जिसको जन्नत
جنت جو ہے وہ مل جائے گی اور وہاں پہ کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. زندگی میں ایفرٹس آتی ہیں, اونچ نیچ بھی آتے ہیں, ایام جو ہے وہ ان کی تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے. تو آپ نے اپنی جو انسان کے لیے کرنے کی بس کی بات ہے وہ ہے ایفرٹ, وہ کوشش, ٹھیک ہے. وہ کہتے, وہ شعر ہے نا, بزرگ ہیں کہ ان کا کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی نانا پر مشکاں لاوے تے مالک دا کم پھل پھول نانا لاوے یا نہ لاوے اور مالک لگاتا ہے. یہ تو شعر کی حد تک ایک بات ہے کہ لاوے یا نہ لائے اور مالک لگاتا ہے. پھل آپ محنت کریں, پھل لگتا ہے, بعض کا تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے, پھر زیادہ آتا ہے بے شک. تو آپ اپنی ایفرٹ جاری رکھیں اور محنت دا صلہ جانیں, خدا جانیں جی. تو اپنی محنت جو ہے وہ کر کے رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ اس کا لازمی جو ہے وہ اجر دیتا ہے. اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے, اپنے رب سے مانگنا چاہیے. رب سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں, وہی ساری دنیا کو دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیں اور دل کھول کے مانگیں. اتنی بڑی بارگاہ ہے اس کی, اتنی بڑی اس کی خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خزانوں سے عطا کرے. اور کوئی بھی میرے وطن کا جو ہے وہ میرا مسلمان بھائی, میرا ہم وطن ہمارا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعا ہے ہماری کہ وہ 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھائے, کبھی وہ بھوکا نہ سوئے. اللہ تعالیٰ ایسا نوبت نہ لائے کہ کسی کو جو ہے وہ فاقوں سے گزرنا پڑے. ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے تھے. اور یہ جو کلمات تھے یہ ہر کسی کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور خالق کائنات کے ساتھ تعلق بھی جوڑتے ہیں. اور پھر ایسی گفتگو کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے کہ آپ نے قوم کی نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی جتنی بھی مسائل کا جو عقدہ ہے وہ چند الفاظ کے اندر آپ نے کھول دیا اور بہت اچھی رہنمائی فرمائی. ابو صاحب, آپ تشریف لائے آج ہمارے پروگرام کے اندر, صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی سر, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. ناظرین, ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے اور اپنے میزبان سید زین الرضا کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. مفتی صاحب دعا فرمائیے گا. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جتنے بھی ہمارے مسلمان بہنوں, بھائیوں, بیٹیوں, بیٹوں نے اس پروگرام میں کالز کی یا دعا میں شامل ہیں, باری طرح تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دلوں میں جو نیک تمنائیں, آرزویں, التجائیں لیے بیٹھے ہیں, سب کی وہ پوری فرما. سب کو مصیبتوں سے, بلاؤں سے, قحطوں سے, مرضوں سے, آزمائشوں سے, امتحانوں سے محفوظ فرما. اے باری تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرما. یا رب العالمین ملک پاکستان کو فتنوں سے محفوظ فرما, اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. اس کو ترقی کی منزل طے کرنے کی, ہمارے ملک کو باری تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی کرانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین استخارہ پروگرام کی پوری ٹیم, کوہ نور چینل کی باری تعالیٰ پوری ٹیم, ان سب کی خیر فرما. ہم سب کو اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرما, نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ عالم اسلام کو وحدت عطا فرما, سب کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.